Virtue of month of Ramadan Mubarak, and Prophet sallallahu alaihi wasallam said Ameen 3 times while climbing on the mimbar. الحمد لله ذي الفضل والإنعام فضل شهر رمضان على غيره من شهور العام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية وإلهية وأسمائه وصفاته، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البرزة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه. My respected brothers and sisters and respected listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are so lucky, so fortunate that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us ability. We are fasting and offering our prayer Taraweeh and also 5-time prayer daily, day and night. Very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala who has accepted us. In the month of Ramadan, whatever we do, good action, Allah subhanahu wa ta'ala multiplied our deeds and multiplied our reward. Regarding this topic, عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال عليه الصلاة والسلام آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام آمين، فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، قال عليه الصلاة والسلام إن جبرائيل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت آمين، فلما لقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قلت آمين، فلما لقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قلت آمين. Ka'b bin Ujra radiallahu ta'ala anhu relates Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, come near to the pulpit, mimbar. And we came near to the pulpit, mimbar. When he ascended the first step of the pulpit, he said Ameen. When he sallallahu alaihi wasallam ascended the second step, he sallallahu alaihi wasallam said Ameen. When he ascended the third step, he alayhi salatu wasallam said Ameen. When he descended, we said, O Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam, we have heard from you today something which we never heard before. He alayhi salatu wasallam said, when I ascended the first step, Jibreel alayhi salatu wasallam appeared before me and said, woe to him who found the blessed month of Ramadan and let it pass by without gaining forgiveness. Upon that I said Ameen. When I ascended the second step, he alayhi salatu wasallam said, woe to him before whom your name is mentioned, and then he does not recite durood, invoke Allah's blessing on you. I replied Ameen. When I ascended the third step, he alayhi salam said, woe unto him in whose lifetime his parents or either one of them attain old age, and through failure to serve them he is not allowed to enter Jannah, paradise. I said Ameen. In this hadith, it appears that Jibreel alayhi salam gave expression to 3 cases upon which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said Ameen every time. In Durr Mansur,
it is reported that Jibreel alayhi salam advised Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to say Ameen. Being an angel of such high status, Jibrail's invocation of these cases are sure to be accepted. So we ask to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala in His infinite mercy grant us His help and save us from these three dangers. The first person mentioned above, even in month Ramadan, the month of blessing and righteousness, spends the days in sin and disregard his duties. Thus he does not gain forgiveness. Ramadan is the month of Allah's mercy, and if even this month is spent in evil and negligence, how can he expect to be pardoned for his sin if he cannot gain Allah's forgiveness in Ramadan? Then when will he do so? The way to seek Allah's pardon for his sins is to fulfill his obligation in Ramadan as enjoined by Allah, such as a fasting, offering Taraweeh prayers, and repentance for past sins. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us away from all bad deeds in the month of Ramadan, Ameen, and give us opportunity, tawfiq, to do good deeds, such as especially fasting at daytime and offering Taraweeh prayers and repentance for our past sin. Ameen. میرے پیارے بہن بھائیوں اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو قبول فرمایا ہے اس ماہ مقدس میں، جس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس فضیلتوں والے مہینے میں اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پڑھنے کی، روزوں کو رکھنے کی، تراویح کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا نام ہے، ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ السلام خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، یا اللہ۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا، تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین، یعنی ان کی خدمت نہ کو کر سکے۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنی سخت اس دعا کو بد دعا بنا دیا وہ زہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہو جاتا ہے۔ اول وہ شخص کے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے وہ اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں
مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا، اور اس کی ہلاکت میں کیا تامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں، یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس ماہ مقدس میں، اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تراویح کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اچھے عمل کرنے کی اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ Jazakallah for watching. Please like, subscribe and comment.